वेलकम बैक। सिंध हुकूमत ने शहर कायद में इंतहाई खस्ता इमारतों को गिराने का फैसला कर लिया। लियारी में इमारत गिरने के वाक़े में DGSBCA के खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई शुरू हो गई। इसाक खोड़ो को ओहदे से हटा दिया गया। शाहमीर खान भुट्टो को नया DGSBCA तैनात करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी कहते हैं बगदादी के मुतासर अफराद को फी खानदान 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। तहकीकात की जा रही हैं, अगर उसमें DG की भी कोई नेग्लिजेंस हुई तो उनको भी FIR में शामिल कर लिया जाएगा। सरान सस्पेंड किए थे वो थे जो इस वक्त उस इलाके में तैनात थे। 2022 से लेकर अब तक जितने अफसर वहाँ तैनात रहे हैं को भी इस इंक्वायरी का हिस्सा बनाया जाएगा। अगर कोई अफसर शामिल पाया गया तो वो उस FIR की जद में आएगा। 48 आवर्स मजीद उसको दिए गए हैं। कमेटी अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट करेगी। कमिश्नर कराची को एक और जिम्मेदारी ये दी गई, अगले 24 घंटों के अंदर 51 इमारतें इंतहाई खस्ता हैं, उन इमारतों में कितने अफराद मुकीम हैं, कितने यूनिट्स उन इमारतों में हैं, सारी तफसीलात वो फराहम करेंगे ताकि उन इमारतों को गिराने का काम जो है वो फौरी तौर पर शुरू किया जा सके। कराची में जो 588 इमारतें इनको खतरनाक डिक्लेयर किया गया है, 2 हफ्तों के अंदर उन इमारतों की असेसमेंट करके पूरी तफसीलात वो फराहम करेंगे ताकि जो रिहेबिलिटेशन का काम है वो काम भी हम इसमें कर सकें। तो 27 अफराद हलाक हुए हैं इस हादसे के नतीजे में। 1 मिलियन के हिसाब से 27 लोगों को जो है वो गवर्नमेंट जो है वो माली इमदाद भी फराहम। कराची की 588 इमारतें मखदूश करार दे दी गईं। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफसीलात बताईं। शर्जील मेमन ने कहा बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का अमला इमारत गिरने का जिम्मेदार है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट पर एक्शन होगा। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार ने कहा जिम्मेदारान का तयन करके उन्हें गिरफ्तार भी किया जाएगा। नोटिस चीफ मिनिस्टर साहब ने लिया है। उस नोटिस का मकसद इनकी कोताही है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। जो भी बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अमला था इसमें मुलविस, इनकी डायरेक्ट जिम्मेदारी थी, उनको पहले ही दिन मुअत्तल किया। आज चीफ मिनिस्टर साहब ने DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को भी मुअत्तल कर दिया। अहकाम जारी किए, फौरी तौर पर FIR काटी जाए और जो भी इसमें मुलविस है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। टाइम दिया गया है, फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट सामने आए। एक कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी का दायरा भी थोड़ा बढ़ा दिया गया है। कमिश्नर कराची को भी उसमें शामिल किया गया और जैसे ही कमेटी रिपोर्ट दे एक रूथलेस किस्म का एक्शन होगा। तो जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन उसको डिटर्मिनेशन करने की भी जरूरत है। क्रिमिनल नेग्लिजेंट एक्ट हुआ है, भी जिम्मेदारान हैं उनको फिक्स करेंगे और उनको अरेस्ट भी करेंगे और वो बहुत जल्दी आपको नजर आएंगे। लियारी में इमारत क्या गिरी, जुमा खान की तो दुनिया तबाह हो गई। बीवी, 2 बेटे, बहुएं और पोती मलबे में दबकर जाँ बहक हो गए। मुतासरा शख्स मलबे के ढेर में प्यारों की यादें ढूंढ रहा है। उनका कहना है रहने के लिए जगह और पहनने को कपड़े तक नहीं, हमारा सब कुछ लुट गया, मदद को कोई ना आया। ये हमारे दुनिया यहाँ तबाह हुई है। हमारे फैमिली के मेंबर 6 गए। 2 बेटे थे मेरे, 2 बहुएं थी, एक मेरी वाइफ है, एक मेरी पोती है। कोई जगह नहीं है, रोड पे सो रहे। अभी तो कोई रिश्तेदार है, कितने दिन अब आप मुझे ठहरने दोगे? तो कपड़े ही ये दूसरे के पहन के आए, इसीलिए मैं इधर आया। सामान पड़ा हुआ कुछ हमने देखे, इसमें कोई कपड़े तो हो जो हम पहन सके। रिश्तेदारों के घर पर अभी फिलहाल बैठे हैं। फिलहाल तो किसी ने भी रब्ता नहीं किया है। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की मीटिंग्स होती हैं। हार्ड स्टेट्स बनाने का अहम मौका है, इन्फोर्समेंट भी है। मसाइल के हल के लिए कवानीन सख्त करना होंगे। तजावुजात के खात्मे के लिए सूबों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, नताइज नजर आएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कराची में चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की तकरीब से खिताब। कहा कि कराची सेफ सिटी हो गया तो क्राइम बहुत नीचे आ जाएगा। शहर में जराइम में कमी का क्रेडिट सिंध और कराची पुलिस को जाता है। वीजे के मसले पर मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर दाखिला से बुध को मुलाकात करूंगा। आर्मी चीफ कई मीटिंग्स होती हैं और उसमें एक हम हार्डन जो स्टेट की बात कर रहे हैं कि एक स्टेट को थोड़ा हार्डन करना, ये नहीं कि हर एक का जो दिल करे करे। सही बात है। तो इन्फोर्समेंट जो है वो उसका एक बड़ा मेन टॉपिक है और उसमें इंक्रोचमेंट कैसे ख़त्म करनी है, किस तरीके से सारा हम पूरे हर सूबे में सबके साथ काम कर रहे हैं और उस पर आपको रिजल्ट भी नज़र आएंगे। क्राइम का अगला रोकना मुमकिन उसी सूरत में है जब सेफ सिटी का प्रोजेक्ट होगा। इस टाइम पे कराची का सेफ सिटी हो गया तो इंशाल्लाह आपका क्राइम बहुत नीचे आ जाएगा। सिंध पुलिस और कराची पुलिस को क्रेडिट हमें ज़रूर देना चाहिए कि उन्होंने क्राइम को नीचे ज़रूर लाएँ। 2 साल के से भी कम टाइम में हमने बहुत हद तक स्मगलिंग को कंट्रोल किया है। तो जहाँ पे हमारे गैप्स हैं, जो कमियां हैं, हम इंशाल्लाह उसको भी पूरा कर रहे हैं।
اسمگلنگ بالکل ایک دیمک کی طرح ہے آپ کی اکانومی کے لیے. اگر وہ ہوگی تو ہماری انڈسٹری کبھی بھی پروان نہیں چڑھ سکتی. پاکستانیوں کو خاص طور پہ یو اے ای میں جو آپ نے اسپیسیفکلی کہا وہ ویزیز ریجیکٹ ہو رہے ہیں. اسی کے حوالے سے میں پرسوں یو اے ای کے انٹیریئر منسٹر سے مل رہا ہوں اور مجھے بڑی امید ہے کہ وہاں پہ ہم کوئی نہ کوئی اس کا حل نکال کے نکلیں گے. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ایف بی آر میں اصلاحات پر جائزہ اجلاس. وزیر اعظم نے کہا ایف بی آر کی اصلاحات اولین ترجیحات میں شامل ہے. ٹیکس نظام کو خودکار بنانے سے مزید مؤثر ہوگا اور شفافیت آئے گی. جدید ٹیکنالوجی پر مبنی نظام سے کاروبار میں آسانی ہوگی. ٹیکس دہندگان کے لیے سہولت ہوگی, وقت اور پیسے کی بچت ہوگی. وزیر اعظم نے نئے نظام کو مربوط اور پائیدار بنانے کی ہدایت کی. اجلاس میں وفاقی وزراء محمد اورنگزیب, عطا تارڑ, چیئرمین ایف بی آر اور متعلقہ حکام نے شرکت کی. دوران اجلاس بریفنگ میں بتایا گیا کہ اشیاء کی درآمد اور برآمد کی نوعیت کا تخمینہ مصنوعی ذہانت اور بوٹس کریں گے. نئے نظام کی ابتدائی ٹیسٹنگ کے دوران 92% سے زائد بہتر کارکردگی سامنے آئی ہے. ابتدائی ٹیسٹنگ میں ٹیکس وصولی کے لیے 83% زائد گڈز ڈکلیریشن کا تعین ہوا. اس سسٹم سے انسانی مداخلت کم سے کم تر ہوگی اور کاروباری افراد کو سہولت ہوگی. پاکستان سٹاک مارکیٹ میں آج کاروباری ہفتے کے پہلے دن تیزی سے آغاز ہوا. 100 انڈیکس نے نیا ریکارڈ قائم کر دیا. پہلی بار 1,33,000 کی سطح عبور کر لی. 1658 پوائنٹس اضافے سے انڈیکس 1,33,607 پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے. سٹاک ماہرین کا کہنا ہے پاکستان کی معیشت ایک نئے موڑ پر ہے. امریکہ سے جلد ایکسپورٹ ڈیل ہونے والی ہے. تمام معاشی اشاری مثبت ہیں جس کی وجہ سے ملکی اور غیر ملکی سرمایہ داروں میں اعتماد دیکھا جا رہا ہے. گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کہتے ہیں پاکستان مشکل دور سے نکل آیا. اسٹیٹ بینک اور حکومت نے معاشی استحکام کے لیے سخت اقدامات کیے. ویمن انٹرپرینور فائنانس کوڈ پاکستان کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں ان کا کہنا تھا مہنگائی کم ہوئی, کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہوا, ایکسچینج ریٹ بھی مستحکم رہا. مارکیٹ سے ڈالر خرید کر زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ کیا. شفافیت یقینی بنانے کے لیے انٹر بینک مارکیٹ میں مداخلت کا ڈیٹا شائع کیا گیا. And the government of Pakistan implemented tough but necessary macroeconomic stabilization measures. We are now out of the difficult period. Inflation has come down sharply. The current account has turned into a surplus. The exchange rate is relatively stable. Economic growth is also picking up gradually. We strongly believe that this time is indeed different for Pakistan's economy. This reserve build-up is driven by our FX purchases rather than external debt raised by the government. We are publishing our intervention data to ensure transparency. The focus is now shifting towards reforms, efforts to widen of tax base, privatize SOEs and liberalize trade will bring greater efficiency, enhance the role of private sector and improve competition. ملک بھر میں بارشوں کے باعث پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ, ندی نالے بکھر گئے, کئی دیہات ڈوب گئے تو متعدد کا زمینی رابطہ ختم ہو گیا. جانیے اس رپورٹ میں. ملک بھر میں وقفے سے بارش, ندی نالوں میں طغیانی سے ہنگامی صورتحال. نصیر آباد کے علاقے ڈھاڈر اور پہاڑی علاقوں میں شدید طوفانی بارش, متعدد دیہات زیر آب آ گئے. سندی ندی میں سیلابی ریلا رودی پل کا 10 فٹ حصہ بہا لے گیا. کئی علاقوں کا زمینی رابطہ منقطع. ریلے میں ایک گاڑی بھی بہہ گئی. 2 افراد کو مقامی لوگوں نے بحفاظت نکال دیا. اپر چترال کے گاؤں زوپو میں دریائے یارخون کا کٹاؤ, واحد رابطہ پل دریا بند ہونے کا خطرہ ہے. سوابی میں گدون کے پہاڑی علاقوں میں طوفانی بارش کے بعد لینڈ سلائڈنگ, درجنوں دیہات کا سوابی سے زمینی رابطہ کٹ گیا. مقامی افراد اپنی مدد آپ کے تحت سڑک کھولنے میں مصروف ہیں. ہری پور میں مسلسل بارش کے باعث ندی نالوں میں طغیانی, پانی گھروں میں داخل ہو گیا. جی ٹی روڈ سمیت مختلف سڑکیں جھیل کا منظر پیش کرنے لگی. فیڈر سٹرپ ہونے سے بجلی کی فراہمی بھی معطل ہے. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے اٹک میں دریائے سندھ میں طغیانی پر ریسکیو 1122 ضلع انتظامیہ اور پولیس کو الرٹ رہنے کا حکم دیا. مریم نواز نے کہا نشیبی علاقوں کے افراد کی محفوظ مقامات پر منتقلی یقینی بنائی جائے. جانی و مالی نقصان سے بچاؤ کے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں. دریا کے بہاؤ اور بندوں کی صورتحال کو مسلسل نگرانی کی جائے. عوام کو ریسکیو اقدامات سے پیش کیا آگاہ رکھا جائے. ریسکیو ٹیمیں ہر وقت تیار رہیں. مشینری اور کشتیاں دستیاب رکھی جائیں.
ترپاکر کی تحصیل نگر پارکر میں کراچی سے سیر کو گئے نوجوان کی لاش مل گئی. پولیس کا کہنا ہے محمد طلحہ دوستوں کے ساتھ تھر گھومنے آیا تھا. مایا ڈیم میں نہاتے ہوئے ڈوب گیا. گزشتہ روز بارش کے دوران پانی کے شدید بہاؤ میں 10 سے زائد سیاح پھنس گئے تھے. مقامی افراد کی مدد سے باقی سیاحوں کو نکالیا گیا تھا. محمد طلحہ نامی نوجوان لاپتہ تھا جس کی مسلسل تلاش کے بعد آج لاش مل گئی. جاں بحق نوجوان کا تعلق کراچی کے علاقے گارڈن سے ہے. لاڑکانہ کے علاقے بادہ کے قریب تالاب میں ایک ہی خاندان کی 4 بچیاں ڈوب کر جاں بحق ہو گئیں. افسوسناک حادثہ گاؤں صاحب خان ملانوں میں پیش آیا. علاقہ مکینوں نے بتایا 3 سال کی بشرا، 4 سال کی حمیرہ، 7 سال کی آمنہ اور غلام فاطمہ پاؤ پھسلنے سے پانی میں جا گری. ایک بچی کی لاش پانی میں تیرتی نظر آئی. پھر دیگر کو تلاش کیا گیا تو وہ بھی ڈوب چکی تھی. لاشیں گاؤں پہنچی تو علاقے میں کوہرام مچ گیا. اہل خانہ نے بچیوں کا پوسٹ مارٹم کرانے سے منع کر دیا. چاروں کی نماز جنازہ کے بعد تدفین کر دی گئی. زرعی کم پہ ہلے ننڈڑیوں والدین دے اچن پیوں انہن جو پیر ترکی پیو ان کھڈ میں کری پیوں. جیس تائیں مالکن کے جان دیر سا پئی ہکڑی چھوکری جکا ہے وہ ترے پئی ہتے. باقی بین تھا ہن میں کھڈ میں اتاں جے ٹئی پان میں چمڑی پیوں. لاہور میں کم عمر کار ڈرائیور نے موٹر سائیکل سوار بھائیوں کو کچل دیا. ایک موقع پر جاں بحق دوسرا زخمی ہو گیا. تیز رفتار گاڑی کی ٹکر سے ایک راہگیر بھی زخمی ہوا. پولیس نے 14 سالہ حاشر کو حراست میں لے کر مقدمہ درج کر لیا. رپورٹ کریں گے خواجہ رمضان. جس بچے نے حادثہ کیا ہے ہم اس کے ساتھ قانونی طور پہ چلیں گے. جو ہم سے بن چکا ہم کریں گے. لاہور کے علاقے شادرہ میں کم عمر ڈرائیور نے موٹر سائیکل سواروں کو ٹکر مار دی. ایک بھائی امین موقع پر چل بسا. فرید شدید زخمی. عمران نامی شہری بھی تیز رفتار لگژری گاڑی کی زد میں آ گیا. بھائی امین اور فرید موٹر سائیکل پر فیروز والا سے شاہدرہ آ رہے تھے کہ 14 سالہ ڈرائیور حاشر نے پیچھے سے ٹکر ماری. حادثے کے بعد گاڑی بے قابو ہو کر پارکنگ میں کھڑی موٹر سائیکلوں پر چڑھ دوڑی. ایک بھائی کی موقع پہ میری ڈیتھ ہو گئی ہے اور ایک بھائی میرا شدید زخمی ہے. یہ امیر زادے اپنے بچوں کو گاڑیاں تو دے دیتے ہیں, ان کو یہ نہیں پتا کہ کسی کی جان کا نقصان کریں گے ہمارے بچے. موقع پر موجود شہریوں نے ملزم حاشر کو گاڑی سے اتارا اور تشدد کا نشانہ بھی بنایا. پولیس نے ملزم کو حراست میں لے کر امین کے بھائی نوید کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا. کیمرامین شہباز رشید کے ساتھ خواجہ رمضان, ARY نیوز, لاہور. کراچی کے علاقے منگو پیر میں پسند کی شادی پر تنازع. فائرنگ سے ماموں بھانجا قتل. ملزمان لڑکی کو لے کر فرار ہو گئے. پولیس کے مطابق محمد خان کالونی کے رہائشی شمن نے کچھ ماہ قبل بلوچستان کے ضلع بولان کی لڑکی سے پسند کی شادی کی تھی. آج صبح 2 موٹر سائیکلوں پر 4 ملزمان آئے. فائرنگ کر کے 22 سال کے شمن اور اس کے 23 سال کے ماموں اسحاق کو قتل کر دیا. فائرنگ سے ایک شخص زخمی بھی ہوا. پولیس کا کہنا ہے ملزمان کی تلاش جاری ہے. کراچی میں لوڈ شیڈنگ کس طرح ہو رہی ہے سب سمجھتے ہیں. جسٹس فیصل کمال کے سندھ ہائی کورٹ میں لائن لاسز کی بنیاد پر لوڈ شیڈنگ کے خلاف جماعت اسلامی کی درخواست پر ریمارکس. کہا کہ ہم اس شہر میں رہتے ہیں, کلیکٹر کراچی میں جو کچھ کر رہا ہے سب سمجھتے ہیں. شہریوں کی تکلیف کا اندازہ ہے مگر یہ کیس آئینی بینچ میں جانا چاہیے تھا. درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ ریگولر بینچ پہلے بھی اس نوعیت کے کیسز سن چکا ہے. ہم ڈکلیریشن چاہتے ہیں, حکم نہیں. سندھ ہائی کورٹ نے کے الیکٹرک اور دیگر کو نوٹس جاری کر دی. 25 جولائی کو نیپرا کے ریجنل ہیڈ کو بھی ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا. درخواست جماعت اسلامی کے 9 ٹاؤن چیئرمینز کی جانب سے دائر کی گئی. درخواست میں وفاق کی حکومت, کے الیکٹرک اور نیپرا کو فریق بنایا گیا ہے. پنجاب اسمبلی میں 26 ارکان کی معطلی پر وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا کہنا ہے اسپیکر کے اختیارات لامحدود ہوتے ہیں. حلف کی پامالی پر اسپیکر کسی بھی رکن کو معطل کرنے کا اختیار رکھتا ہے. چیف الیکشن کمشنر کو ریفرنس بھیج سکتا ہے. احتجاج اپوزیشن کا حق ہے لیکن کرسیاں مارنا اور مائک اکھاڑنا احتجاج نہیں. اسپیکر کے اختیارات جو ہیں وہ کافی حد تک لامحدود ہیں کیونکہ وہ کسٹوڈین آف ہاؤس ہیں. ان کے اختیارات وہی ہیں جو گھر میں ایک بڑے کے ہوتے ہیں. حلف یہ ہے کہ میں آئین کے مطابق اور جو اسمبلی کے قواعد ہیں ان کے مطابق اپنے کارروائی منصبی انجام دوں گا. اس کی اگر آپ پابندی کرتے ہیں یا اس کو وائلیٹ کرتے ہیں تو یہ اسپیکر کے پاس اختیارات ہیں
اس بریچ کی صورت میں. اور وہ ریفرنس دے سکتے ہیں چیف الیکشن کمشنر کو, کیا ایسی پریسیڈنٹ بھی ہے؟ بھیجا جا سکتا ہے. احتجاج آپ کا حق ہے, لیکن کرسیاں مارنا, مائک اکھاڑنا, گالیاں دینا یہ احتجاج نہیں ہے. انفارچونیٹلی یہ کچھ اور ہے, اور اس کے لیے میرے خیال میں قانون کو اپنا راستہ لینا چاہیے. میں ابھی بھی سمجھتا ہوں آپ نے جو بات کی ہے کہ مجھے یہ یقین ہے کہ اسپیکر صاحب جو ہیں وہ جمہوری روایات کو اور ان کو زندہ رکھنے کے لیے, اور جو ایک بڑے کا رول ہوتا ہے گھر میں, اس کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی بہتر راستے اس میں سے نکالیں گے. اور اب بات کریں گے مخصوص نشستوں پر بحال اراکین کی تنخواہوں کا معاملہ. مخصوص نشستوں پر بحال اراکین کو معطلی کے عرصے کی تنخواہیں دینے کا فیصلہ, اس بارے میں بات کریں گے ڈپٹی بیورو چیف اسلام آباد اظہر فاروق سے. اظہر بتائے گا اس بارے میں. خالد, مجموعی طور پر 77 قومی اور صوبائی اسمبلی کے ارکان تھے جن کو 13 مئی 2024 کو معطل کیا گیا تھا. معطلی کا نوٹیفیکیشن ہوتے ہی ان کی تنخواہیں بھی روک دی گئی تھی. قومی اسمبلی کے مجموعی طور پر 22 ارکان معطل ہوئے تھے, ان میں سے 19 خواتین, 3 اقلیتی ارکان شامل تھے. ان میں سے 22 میں سے 19 کی بحالی کا نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے. قومی اسمبلی کے ان 19 ارکان کو 13 مئی سے لے کر عدالتی فیصلے کی تاریخ تک بنیادی تنخواہیں ادا کی جائیں گی. ان اراکین کو کوئی ٹی اے ڈی اے اور دیگر الاؤنسز نہیں ملیں گے. قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ 13 مئی 2024 سے 31 دسمبر 2024 تک 1.5 لاکھ فی رکن بنیادی تنخواہ وصول کرے گا, جبکہ 1 جنوری 2025 سے عدالتی فیصلے تک جو بڑھی ہوئی تنخواہ ہے, جو اضافہ کیا گیا تھا, اس تنخواہ کے تناسب سے ان کو بنیادی تنخواہ ملے گی. اسی طرح صوبائی اسمبلی کے 55 مخصوص نشستوں کے جو ارکان ہیں ان کو بھی بنیادی تنخواہ صوبائی اسمبلی کو جو ایکٹ ہے اس کے مطابق ادا کی جائے گی. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ تفصیلیں آگاہ کرنے کے لیے. اور خبر دیں گے آپ کو, فیلڈ مارشل سید داسم منیر نشان امتیاز ملٹری نے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد کا دورہ کیا. فیلڈ مارشل نے نیشنل سیکیورٹی اینڈ وار کورس کرنے والے مسلح افواج کے فارغ التحصیل افسران سے خطاب کیا. فیلڈ مارشل نے شرکاء سے خطاب کے دوران جنگ کے بدلتے ہوئے کردار پر روشنی ڈالی. اس موقع پر فیلڈ مارشل نے کہا کہ بھارت آپریشن سندور کے دوران مقرر کردہ فوجی اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہا. مزید انہوں نے کیا کہا, یہ جانتے ہیں لائق الرحمان سے. اپڈیٹ کیجیے لائق. جی, آرمی چیف فیلڈ مارشل سید داسم منیر نے NDU اسلام آباد میں نیشنل سیکورٹی اینڈ وار کورس کے مسلح افواج سے فارغ التحصیل افسران سے خطاب کرتے ہوئے جنگ کے بدلتے ہوئے کردار پر روشنی ڈالی اور مشکل حالات میں پیچیدہ چیلنجز سے مؤثر طور پر نمٹنے کے لیے ذہنی تیاری, عملی فہم اور ادارہ جاتی پیشہ ورانہ مہارت کی اہمیت پر زور دیا. آرمی چیف نے ہائبرڈ روایتی اور غیر روایتی خطرات سے مؤثر انداز میں نمٹنے کی صلاحیت رکھنے والے مستقبل کی قیادت کی تیاری میں NDU جیسے اہم اداروں کے کردار کو سراہا. انہوں نے سول اور ملٹری اداروں کے مابین ہم آہنگی کو فروغ دینے کی ضرورت پر بھی زور دیا. انہوں نے کہا کہ بھارت آپریشن سندور کے دوران اپنے مقرر کردہ فوجی اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہا. بھارت کی جانب سے آپریشن سندور میں ناکامی کے غیر منطقی توجیحات پیش کرنا دراصل بھارت کی آپریشنل تیاری اور اسٹریٹجک دور اندیشی کی کمی کو ثابت کرتا ہے. آپریشن بنیان مرصوص میں پاکستان کی کامیابی میں بھارت کی جانب سے بیرونی حمایت جیسے الزامات غیر ذمہ دارانہ اور حقائق کے منافی ہیں. آرمی چیف کا کہنا تھا کہ اس قسم کے بیانات بھارت کی آپریشن بیان مرصوص میں پاکستان کی کامیابی کو تسلیم کرنے میں روایتی ہچکچاہٹ کی عکاسی کرتے ہیں اور پاکستان کی دہائیوں پر مبنی حکمت عملی, مقامی صلاحیت اور مضبوط اداروں کی بنیاد پر کام کو تسلیم کرنے سے گریزاں ہیں. فیلڈ مارشل کا کہنا تھا کہ خالصتاً دو طرفہ فوجی تصادم میں دیگر ملکوں کو شامل کرنا بھارت کی ناقص سیاسی کوشش ہے. بھارت کی طرف سے اس طرح کے بے بنیاد بیانات کا مقصد خطے میں فرضی نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کے خود ساختہ رول کی ناکام کوشش ہے, وہ بھی ایسے وقت میں جب خطے کے ممالک بھارت کی جارحانہ اور ہندوتوا نظریے سے تنگ ہیں. بھارت کے خود غرضانہ اور تنگ نظر برتاؤ کے برعکس پاکستان نے اقوام عالم میں اصولی سفارتکاری پر مبنی دیرپا شراکت داری, باہمی احترام اور امن کی بنیاد پر تعلقات قائم کیے ہیں اور خود کو خطے میں نیٹ ریجنل اسٹیبلائزر ثابت کیا ہے. آرمی چیف نے پاکستان کے اصولی موقف کو دہراتے ہوئے کہا کہ کسی بھی مہم جوئی پاکستان کی خود مختاری اور سالمیت کو نقصان پہنچانے کی کوشش یا اس کی خلاف ورزی کا بغیر کسی ہچکچاہٹ کے فوری اور منہ توڑ جواب دیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ ہماری آبادی کے مراکز, فوجی اڈوں, اقتصادی مراکز اور بندرگاہوں کو نشانہ بنانے کی کسی بھی کوشش کا شدید, گہرا, تکلیف دہ اور سوچ سے بڑھ کر زیادہ سخت جواب دیا جائے گا. اس سے پیدا ہونے والی کشیدگی کی اصل ذمہ داری اس بھارت کی بصیرت سے محروم مغرور جارے پر عائد ہوگی جو ایک خود مختار ایٹمی ریاست کے خلاف اشتعال انگیزی سے پیدا ہونے والے ممکنہ تباہ کن نتائج کا ادراک کرنے میں ناکام رہا. انہوں نے کہا کہ جنگ میڈیا کی بیان بازی, درآمد شدہ فینسی جنگی ساز و سامان,
या सियासी नारेबाजी से नहीं जीते जाती। जंगें यकीन महकम, पेशा वराना काबिलियत, ऑपरेशनल शफाफियत, इदारों की मजबूती और कौमी अज़्म हौसले के जरिए जीती जाती हैं। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना महारत, जज्बे और जंगी तैयारी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया और फारिगुल तहसील अफसरान पर जोर दिया कि वो दयानतदारी, बेलोस खिदमत और कौम के लिए गैर मुतज़ल्ज़ल अज़्म पर साबित कदम रहे। जी ठीक है, लईक़ुर रहमान अपडेट कर रहे थे आप। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर निशान इम्तियाज मिलिट्री नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का उन्होंने दौरा किया। फील्ड मार्शल ने नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स करने वाले मुसल्लह अफवाज के फारिगुल तहसील अफसरान से खिताब किया। इस पे बात करेंगे मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस में पाकिस्तान की कामयाबी में बैरूनी हिमायत जैसे भारतीय इल्जामात गैर जिम्मेदाराना है, कहना है फील्ड मार्शल का। इस किस्म के भारतीय बयानात पाकिस्तान की कामयाबी तस्लीम करने में रवायती हिचकिचाहट की कासी करते हैं, ये भी उन्होंने कहा है। तो ये तो साफ जाहिर है भारत कभी भी तस्लीम नहीं करेगा पाकिस्तान की हुक्मरानी यहाँ पे। भारत इस वक्त एक वो कहते हैं ना कि एक बिखरे हुए और जख्मी हाथी की तरह इस रीजन में बिहेव कर रहा है। इनकी पॉलिटिकल लीडरशिप ऑलरेडी कॉन्फिडेंस, इंटरनेशनल कम्युनिटी का कॉन्फिडेंस तो दूर की बात, उनका मजाक उड़ा रही है थी। जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है, खास तौर पे इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी जो सिक्योरिटी के हालात को समझती है, वो भारत जो अपने आप को एक क्लेम करना चाह रहा था कि सिक्योरिटी काउंसिल में कभी वो परमानेंट सीट की तरफ जाना चाहता है, बिहेवियर वो अपना रखना चाहता है हेजेमोनिक स्टेट की तरह, और रीजन पूरा उनका अपने माइनॉरिटीज इनसाइड इंडिया, पूरा रीजन इनके फितनों की शिकार हो रहा है। अब तो बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इनके ये जो फितने हैं टेररिज्म की शक्ल में, प्रॉक्सीज के यूज में, स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म, अपने मिलिट्री ऑफिसर्स को इंटेलिजेंस और टेररिज्म में इन्वॉल्व करके यूज करना, तो ये एक कंफ्यूज, स्ट्रेटेजिकली कंफ्यूज स्टेट का एक रूप धार लिया जिसमें, तो उसका विक्टिम पाकिस्तान भी, ऑफकोर्स पाकिस्तान तो हमेशा उसका विक्टिम रहा है। लेकिन आई थिंक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने, चीफ आर्मी साहब ने बड़ा कैटेगोरिकल मैसेज भेजा है जो डिफेंस यूनिवर्सिटी में उन्होंने खिताब किया है कि उनकी कोई भी जो मुहिम जोई है, जो भी मिस कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन वो करेंगे पाकिस्तान के साथ, तो वो पाकिस्तान उसका जवाब देगा। और अब ये सिर्फ मिलिट्री डोमेन में नहीं रहेगा, तो जिस लेवल पे जाएगा पाकिस्तान 2 नॉच अप रिस्पॉन्स देगा, क्विड प्रो को प्लस, जिसको मैं हमेशा बोलता होता हूँ, चाहे वो सिविल इदारे लोकेशन हो, चाहे इनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट की जगह हो, चाहे इनके इकोनॉमिक हब्स हो, अगर वो पाकिस्तान को अब डैमेज करेगा तो आई थिंक पाकिस्तान ने पहले बहुत स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट दिखाया कि एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट का जो रिस्ट्रेंट होता है रिजॉल्व के साथ, ये रिस्ट्रेंट और रिजॉल्व की गेम होती है कि जो न्यूक्लियर कॉन्टेक्स्ट में आप रिस्पॉन्ड करते हैं, वो पाकिस्तान ने दिखाया है। अब वहां पर एक ऐसी इसको मैं क्या कहूंगा, बदनसीब लीडरशिप बैठी हुई है इंडिया के अंदर कि जिन्होंने इंडिया का अपना मुस्तकबिल, अपने लोगों का मुस्तकबिल नॉन स्टेट एक्टर्स के हाथ में देने का फैसला कर लिया कि जब भी कोई नॉन स्टेट एक्टर किसी किस्म की कार्रवाई करेगा तो वो वॉर शुरू कर देंगे। यहाँ इस लेवल पर वो ले आए हैं और कोई भी थर्ड पार्टी इंटरवेंशन हो या जो किसी ग्रुप को जो 2 न्यूक्लियर कंट्रीज के दरमियान वॉर छिड़वा सकता है, उनके हाथ में अगर इन्होंने ये चीजें दे दी हैं तो आई थिंक इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर द पीपल ऑफ इंडिया फर्स्ट और फिर रीजन के। पर पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट जरूर है, लेकिन अपना रिजॉल्व और अपनी डिटर्मिनेशन का मुजाहरा करेगी। और फील्ड मार्शल जब भी कोई बात करते हैं, आपको याद होगा ओवरसीज पाकिस्तानियों से भी जब उन्होंने बात किया था, वो उस वक्त से इनको आग लगी हुई है, लेकिन जिस चीज का वो इजहार करते हैं वो प्रैक्टिकली जो उनके दिल में है, जो उनके मुंह में है, वही उनके हाथ में है। यानी कि प्रैक्टिकली भी वही चीज पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करेगा और पूरी नेशन रिस्पॉन्ड करेगी। अभी ये बात समझे कि सिर्फ मिलिट्री रिस्पॉन्स है या किसी इदारे का रिस्पॉन्स है, ये पाकिस्तान का नेशनल रिस्पॉन्स है जिसका मुजाहरा बुनियादुल मरसूस में भी हुआ और आइंदा आने वाली जंगों में भी ये होगा अगर हम पर मुसल्लत की गई ये जंगें। और अगर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की तरफ अगर ये नहीं जाएंगे तो फिर अपनी तबाही का बंदोबस्त वो खुद अपने हाथों से करेंगे। ठीक है जनरल साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। सिपह सालार ने अभी थोड़ी देर पहले जब खिताब किया और बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया कि किसी भी मुहिम जोई, पाकिस्तान की खुदमुख्तारी या सालमियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा बगैर किसी हिचकिचाहट के। यकीनन एक वाज़ेह पैगाम भी है और इस वाज़ेह पैगाम से आवाम और फौज का मोराल कितना बूस्ट होता है? देखें, ये चीफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बारहा ये कहा कि कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है
اور یہ ہم نے ایک مظاہرہ کر کے دکھا دیا کہ کس طرح اپنے سے بڑے دشمن کو کتنے 4 سے 6 گھنٹے میں گھٹنے ٹیکنے میں مصروف کیا. اور وہ اس وقت پاسبل ہوا جب پوری قوم نے اکٹھے ہو کے ایک دشمن کا مقابلہ کیا. اور یہ کریڈٹ جاتا ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو، انہوں نے کیسے پوری قوم کو اکٹھا کیا اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ نے کس طریقے سے یہ بھی کہا کہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم کیسے رسپانس کرتے ہیں. تو یہ ایک ہے. سیکنڈلی کہ اس میں سب سے بات ہے کہ بھارت کے آپریشن سندور کے دوران اپنے مقرر کردہ فوجی اہداف کمپلیٹ نہیں کر سکتا، اس کو نہیں کر سکتا، بہت ہی اس کو شرمندگی اٹھانی پڑی ہے. اور اس کے بعد وہ جو اپنے ترجیحات کا ذکر کر رہے ہیں، دراصل بھارت کی آپریشن تیاری سے دوردرشی کی کمی ثابت کرتی ہے کہ ان کی فوج اور حکومت میں کوئی آپس میں اندر شاہی نہیں ہے. فوج ان کی انٹرینڈ ان پروفیشنل ہے. جو ان کی سویلین قیادت ہے وہ اپنے دوسرے رائٹ سائڈ پہ چلتی ہے، صرف پاکستان دشمنی اور مسلمان دشمنی کے اوپر چلے جاتے ہیں. اس کے بعد یہ آپریشن بنال مرسوس کے اندر بھارت نے اب ایک اور پاکستانی کامیابی کو دوسرے ملکوں میں بتا دی کہ وہ باہر سے سپورٹ آ رہی تھی. چائنا سپورٹ کر رہا تھا، ادھر ترکیہ سپورٹ کر رہا تھا، آذربائجان سپورٹ کر رہا تھا. سپورٹ ویپن ایمونیشن ہر ملک خریدتا ہے. آپ نے کیا فرانس سے رافیل نہیں لیے، آپ نے امریکہ سے جہاز نہیں لیے، آپ نے رشیا سے S-400 نہیں لیے، آپ نے کوئی 13 نہیں لیے، آپ نے MiG-29 نہیں لیے. آپ ہر ملک لیتے، لیکن چلانے کے لیے یو نیڈ اے مین، یو نیڈ اے پروفیشنل سولجر، یو نیڈ پروفیشنل پائلٹ جو ان کی ٹریننگ بھی ہو، جذبہ ایمانی بھی ہو، جذبہ شہادت جو آپ کے پاس نہیں ہے، جس کی وجہ سے آپ ہمیشہ پوری طرح ناکام ہوں گے. آپ جان ترقیاں کریں، یہ چھوڑ دیں ان باتوں کو. ہم نے ثابت کر دیا اگر دوبارہ یہی چیز عامر صاحب نے کہا فیلڈ مارشل عاصم منیر نے اگر دوبارہ مہنگی کی تو 10 گنا زیادہ آپ کا اکنامک اور ملٹری لاس ہوگا. اس کو آپ بھول جائیں اس بات کو. اور میرے خیال میں جس طریقے سے پوری قوم اکٹھی ہوئی ہے اور مظاہرہ کیا ہے، یہ ایک مثال ہے. اور اب پاکستان دنیا میں خاص کر اپنے ریجن میں ریجنل اسٹیبلائزر ہے. اس میں اب ایران بھی شامل ہو گیا ہے، اب بنگلہ دیش بھی شامل ہو گیا ہے، چائنا اور پہلے ہی ساتھ ہے. تو آپ دیکھ لیں گے یہ کتنی بڑی فورس بنی اور انڈیا از آئسولیٹڈ. اب انڈیا کو آپ کے سامنے ابھی برکس کے اندر دیکھتے ہیں، وہاں پر بھی انہوں نے کہا کہ اسرائیل جو نے اگریسر اور جس نے غلط کیا. اس کے بعد جو ایکسیو میں دیکھیں تو انہوں نے پیلگرام کا ذکر نہیں کیا، اس میں بھی یہ جس نے سائن نہیں کیے. تو یہ اسے دیکھیں گے ان کی اب کیا ویلیو رہ گئی ہے. ٹوٹلی ناؤ دے ہیو لاسٹ آل امپیکٹ. تو اس کے لیے اب دیکھنا ہوگا یہ کہ اب پاکستان کو ہمیں مل کے رہنا ہے، دنیا کو بتانے کا وی آر اسٹل اسٹینڈنگ ایز اے یونائٹڈ نیشن. ہم پوری قوم اکٹھی کھڑی ہے، ہمارے میں کوئی دبیر نہیں ہے. یہ سب کی بات ضروری ہے. اور ساتھ پیشہ ورانہ صلاحیت ہمارا ہے یہ کہ ہم کم فوج لیکن پروفیشنل فوج، ٹرین پائلٹ. آپ کے سامنے مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ 250 لوگ اپنے مروا لیے اور 100 لوگوں کو وہ ایوارڈ دے رہے ہیں، جبکہ ایک بھی کامیابی نہیں حاصل کی ہے. 3 رافیل پائلٹ جو مارے گئے ہیں، اپنے جہاز بھی گرا لیے، خود بھی مار گئے، وہ تو کس وقت ایوارڈ دے رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب کہ 2019 میں یہ اس کو ابھینندن میں جہاز گرا تو اس کو جا کے سب سے بڑا نیشنل ایوارڈ دے ویر چکرا. تو یہ ان کا حال ہے. صرف ان کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے یہاں تک کیا کہ ان کو فیملی کو کہ آپ سوشل میڈیا پہ شہیدوں جو مر گئے ان تصویریں ڈال سکتے ہیں، آپ کوئی ان کی تصویریں ڈالتی. یہ امیجن لگائیں کہ یہ اتنے رپورٹ ہیں، اتنے جو قوم اپنے شہیدوں کا کو اعزاز نہیں دے سکتی، ان کو آنر نہیں کر سکتی، ان کو چھپاتی ہے، تو وہ فیملی کون کیا لڑیں گے ان چیزوں پر. بالکل اسی بات کو آگے بڑھائیں گے. بریگیڈیئر صاحب آپ ساتھ ہی رہیے گا. جن صاحب آپ سے سوال کروں گا، یہ بھی کہا ہے فیلڈ مارشل صاحب نے کہ جنگی میڈیا کی بیان بازی، فینسی جنگی سازوسامان یا سیاسی نعرے بازی سے نہیں جی جاتی. جنگیں جو ہیں پیشہ ورانہ قابلیت، آپریشنل شفافیت، مضبوط اداروں اور قومی عزم سے جیتی جاتی ہیں. کوئی بھی نیشنل رسپانس کی جب آپ بات کرتے ہیں، جو نیشنل رسپانس ہوتا ہے وہ آل انکمپسنگ ہوتا ہے. جی اس میں عوام شروع ہوتے ہیں اور آپ اپنے جو اسٹریٹجک لیول کے رسپانسز ہیں، آپ کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں، آپ کی جو گورنمنٹس ہیں، یہ سارا رول آف نیشن اپروچ کے رسپانس یہی ہوتا ہے. اور آف کورس ایک پروفیشنل ملٹری جب آپ کے پاس نہیں ہوگی، جب آپ ان کو RSS کے ملٹری ونگ کے طور پر یوز کریں گے، جن کا نیریٹو جو ہے وہ ابھی آپ دیکھیں نا، ڈپٹی چیف آف آرمی اسٹاف ان کے جو خطاب کر رہے ہیں سنگھ صاحب یا جو ایڈریس کر رہے ہیں،
وہ ایک ملٹری اسسمنٹ سے کم ایک پولیٹیکل آئیڈیالوجیکل نیریٹو کی ایکسپلینیشن زیادہ ہے. وہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے آر ایس ایس کا کوئی نمائندہ ملٹری یونیفارم میں کھڑا ہے. اس کو میں آج کل کہتا ہوں تھیٹر ان یونیفارم. تو انڈیا کی ایک تھیٹر ان یونیفارم ہم سیریس سے لے کر ڈیفینس اٹیچی تک آپ سنگھ صاحب کی جو اسپیچ ہے, تو یہ جو پولیٹیکل جیسے کوئی اسپوکس پرسن ہو آر ایس ایس کا ملیٹنٹ ونگ کا, وہ جیسے کوئی بریف دے رہا ہو, تو اس میں آپ کے پھر پروفیشنلزم نہیں ہوتا. آپ نے ابھی پہلے تو مان نہیں رہے تھے کہ ہمارا کوئی نقصان ہوا ہے, ہماری کوئی جنگ نہیں ہوئی. اب آپ لوگوں کو اعزازات سے نواز رہے ہیں جس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جن سے آپ انکار کر رہے تھے. تو آپ نے سولجرنگ پرائڈ لے لی اپنی ملٹری سے. دیر از نو سولجرنگ پرائڈ ان دی ملٹری, انڈین ملٹری میں آج. اور ایک ایکشن میں پوری ملٹری کا جو پروفیشنل آؤٹ لک یا جس کا ریسٹرینٹ اور جس کا ایک آپ نے امیج بنایا اپنی ملٹری کا, ہمیں تو پتا تھا ان کی ملٹری کا, ہم تو شروع سے جی لڑ رہے ہیں, 35-36 سال ان کو لڑا ہے. وی ایگزیکٹلی نو دیئر ورک. بٹ ایک امپریشن انہوں نے اپنی ڈومیسٹک آڈینس سے اور انٹرنیشنل آڈینس بنایا تھا کہ ہم بہت ہی پروفیشنل ملٹری اور اسٹریٹجسٹ ہیں, تھنکرز ہیں, فلاسفرز ہیں. یو آر نتھنگ مور دین دی آئیڈیالوجیکل پولیٹیکل پارٹیز کے ملیٹنٹ ونگ کے کمانڈروں کے علاوہ آپ نے ان کو کنورٹ کر دیا. ان کا سارا پرائڈ آپ نے سولجرنگ پرائڈ لے لی ہے. تو دیٹ از بٹ چیف آرمی اسٹاف تھوڑا سا ہنٹ کر رہے ہیں. پھر جو پروفیشنلزم کے میرٹ بیس یا پروفیشنلزم جو ہماری پاکستان فوج کا ہال مارک ہے, وہ اسی لیے اچیو ہوتا ہے کہ میرٹ بیس پروگریشن ہے. یہاں پر پرفارمنس جو ہے وہ آپ کی جو ٹریننگ ہے دیٹ از دی ہال مارک آف دی ملٹری سولجر, اور ہماری ساری توجہ اس کے اوپر ہوتی ہے ریسورسز کی کنسٹرینٹس کے باوجود. پھر الحمدللہ جہاد فی سبیل اللہ کا جو ہمارا ایمان تقویٰ جہاد فی سبیل اللہ جو ہمارا نعرہ ہے, جس فاؤنڈیشن کے اوپر فوج بنائی ہے پاکستان فوج, اس کو تو اسپرٹ کو ڈبل ایڈ کر دیتا ہے جی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کے لیے پاکستانی ہم دیکھیں ہیوبرسٹ نہیں ہو رہے, ہم کی ہیوبرسٹک اپروچ یا گھمنڈ میں نہیں جا رہے. ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنے یقین اور اپنا جو ارادہ ہے مستقبل کا, اس کا اظہار کر رہے ہیں. تو دیٹ از وٹ بینگ ریفلیکٹڈ, اور انشاءاللہ یہ پریکٹیکلی ایسا ہوگا. وٹ ایور از کلیمنگ وہ پریکٹیکلی اس کو کر کے بھی دکھائیں گے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. بریگیڈیئر صاحب, یہی سوال آپ کی جانب آپریشن بنیانو مرصوص ہوا تو دنیا نے دیکھا کہ ہم نے بھارت کے رافیل گرائے, پھر انڈیا کا جو میڈیا تھا وہ جس طریقے سے پروپیگنڈا کر رہا تھا وہ بھی دنیا نے دیکھا کس طریقے سے جھوٹا ثابت ہوا. جس طرح سے سپہ سالار نے بھی یہی بات کی کہ جو جنگ ہوتی ہے وہ میڈیا کی بیان بازی سے یا پھر فینسی جنگی ساز و سامان, یا جس طرح سے یہ کہہ لیجئے کہ بھارت کے پاس جس طرح سے رافیل اور جس طریقے سے وہ دعوے دار تھا, یا سیاسی نعرے بازیاں جس طرح سے کی جاتی ہیں اس سے نہیں جیتی جاتی ہے. ایز اے سولجر یا ایز اے ریٹائرڈ آرمی آفیسر, آپ اس بات کو کس طرح سے دیکھیں گے, آپ اس بات کو کس طرح سے ایکسپلین کریں گے کہ جو جنگیں ہیں وہ یقین محکم سے جیتی جاتی ہیں, پیشہ ورانہ قابلیت سے جیتی جاتی ہیں, آپریشنل شفافیت سے جیتی جاتی ہیں؟ دیکھیں شاہد صاحب, بات یہ ہے کہ اس دفعہ انڈین میڈیا نے, انڈین گورنمنٹ نے, انڈین ملٹری نے شو کیا کہ دے آر ہائیلی انکمپیٹنٹ. وہ صرف ایک کام کر سکتے ہیں کہ وہ جھوٹ بول سکتے ہیں, اپنے عوام کو گمراہ کر سکتے ہیں, انہیں ابہام پیدا کر سکتے ہیں. آن دا کنٹری آپ دیکھیں ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر کے ایک عوام جی بریگیڈیئر صاحب, آپ کی آواز ہم تک ٹھیک سے پہنچ نہیں پا رہی, آپ سے دوبارہ رابطہ کریں گے. جنرل صاحب آپ کی جانب آئیں گے. جس طریقے سے سپہ سالار نے کہا اور بڑا واضح پیغام دیا کہ یہ جو بھارت خود کو نیٹ سیکیورٹی پرووائیڈر سمجھ رہا تھا, جو خود کو ایک فرضی رول اس نے دیا ہوا تھا, الاٹ کیا ہوا تھا, وہ تو ختم ہو گیا, وہ تو کوشش جو ہے بھارت کی ناکام ہو گئی. جی بالکل, وہ ولنریبل ہوا ہے. میں یہی کہہ رہا تھا کہ جو اسٹریٹجک کمیونٹی ہے, جو سیکورٹی کے معاملات کو سمجھتی ہے, انہوں نے بہت بڑا سوالیہ نشان لگا دیا ہے بھارت کی کیپیبلٹیز کیپیسٹیز کے اوپر ٹو ایکٹ ایز اے نیٹ سیکورٹی پرووائڈر. دیکھیں نیٹ سیکورٹی پرووائڈر جو ہوتا ہے وہ اس کی آل انکمپسنگ پورا اسپیکٹرم اور اس کا پورا جو کیپیبلٹیز ہے اس کو اکراس دا بورڈ دیکھا جاتا ہے کہ اس میں امن قائم کرنے کی, جنگ لڑنے کی, کوریجن کی, تھریٹ کرنے کی یا بیلنس کریٹ کرنے کی کتنی صلاحیت ہے. تو ان کے بیچ میں تو یہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکے, اپنی ملٹری اسٹریٹجی نہیں بنا سکے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک ملیٹنٹ ونگ اب بن گیا. یہ جینوسائڈل ایکشن کر کے کشمیر میں دیکھیں نا 7 سے 8 لاکھ کی فوج تو ہر وقت وہاں پر ڈپلائڈ رہتی ہے. ہر سولجر ان کا جینوسائڈل موڈ میں رہا ہے.
کبھی انہوں نے پرپسفل وار نہیں لڑی. اچھا جو ایڈوانس ٹیکنالوجیز میں کلیم بہت کرتے ہیں کیونکہ کرپشن اتنی ہے ان کی پروکیورمنٹ میں, کلیم بہت کرتے ہیں کہ ہم ایڈوانس ٹیکنالوجیز ایکوائر کرنا چاہتے ہیں, بنانا چاہتے ہیں, لیکن ان کے استعمال بھی تو پروفیشنل میں کرنا ہے نا. جب آپ ملٹری کو ایک آر ایس ایس کا ونگ بنائیں گے تو وہ پروفیشنل ملٹریز نہیں کہلاتی. نو بڈی از گوئنگ ٹو انویسٹ ان یو ان آل ڈومینس, پولیٹیکل, ڈپلومیٹک, ملٹری, کوئی آپ انویسٹمنٹ ایک اسٹیٹ میں کرے گا نہیں. یو ہیو بیکم اے جائل اسٹیٹ. آپ صرف ایک ہی چیز میں ماسٹر ہیں اور وہ ہے پراکسی ٹیررزم, اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم, کوریجن, میڈیا کی آواز بند کر دیں, ہیومن رائٹس کی وائلیشن کریں. بالکل, لیکن بھارت کے یہ اوچھے ہتھ کنڈے جو ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں ناکامی نظر آ رہے ہیں. میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب, آپ دونوں کی قیمتی وقت بے حد شکریہ. نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا. دیکھتے رہیے ARY نیوز.